बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाली हूँ जिसके करते ही ना इंसान के माली हालात बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो खास वजीफा है ना, ये अस्तगफुरुल्लाह का है। जो इंसान चलते उठते बैठते अपनी जिंदगी में अस्तगफुरुल्लाह को हिस्सा बना लेता है तो अल्लाह ताला उस इंसान को फर्श से लेकर अर्श पर बिठा देता है, यानी कि उसके हालात इतने तब्दील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपकी वो दुआएं जो रुकी हुई होती सालों साल से, जो कबूल नहीं हो रही होती, जो बंद रास्ते हैं वो खुल नहीं हो रहे होते, वो सारे बंद रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आज का जो ये अमल है ना, ये मेरे बहुत से बहन भाइयों ने किया है और ये खुद बताते हैं कि उनकी जिंदगी में इतना चेंज आया है, उनके माली हालात इतने तब्दील हो गए हैं। तो मेरे कहने पे एक मर्तबा ये वजीफा, ये अमल करके देखिएगा और इसके जो बरक़ात हैं, इसके जो मौज़ात हैं, वो आप खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। तो मेरे वो बहन भाई जिनके हालात इतने सालों से ख़राब हैं, जो इतने सालों से अंधेरों में डूबे हुए हैं, जिनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, जिनकी बच्चों की शादियों में रुकावटें हैं, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे, मेरे वो भाई जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार की तलाश में हैं, और ऐसे लोग जो अंधेरों में फंसे हुए हैं, जिनके हालात नहीं बदल रहे, एक के बाद एक मुश्किलात उनकी जान नहीं छोड़ती। नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हैं। तो प्लीज़ इस अमल को एक मर्तबा आप करके देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला के कलाम में कितनी बरकत है। देखिए, मैं हर वीडियो इस्तग़फ़ार से रिलेटेड इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसके मौज़े बहुत हैं, और दूसरा ये है कि इस्तग़फ़ार का सही मायने है कि अल्लाह ताला से नदामत के साथ माफ़ी मांगना। क्योंकि देखिए, इंसान तो खता का पुतला है और इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह कर रहा होता है, और जो हमारे जो हालात पैदा होते हैं ना, ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमारे गुनाह इतने बढ़ जाते हैं और फिर वो हमारी ज़िंदगी में इनकी जो असरात होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर जो है हमारी ज़िंदगी में एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलात और इतनी रुकावट हमारी ज़िंदगी में क्यों आ रही हैं। अस्तगफुरुल्लाह अल्लाह ताला को मनाता है। अस्तगफुरुल्लाह हमारे जो गुनाह होते, सगीरा कबीरा, छोटे बड़े, जाहिर बातिन, इन सारे गुनाहों को मिटाता है, हमारे बंद रास्ते खोलता है, हमें अंदर से सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है कि कोई ज़ात है हमारे साथ। इसीलिए ना इस्तग़फ़ार बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला को मनाते हैं तो हमारे वो बंद रास्ते जो इतने टाइम से बंद होते हैं और हम बड़ी ही कोशिश कर रहे होते हैं, दुनिया जहाँ की हम कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो रास्ते हमारे लिए बंद होते हैं, वो रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है। तो ऑटोमेटिकली जो है ना, हमारे जो है गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हमारे रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारे दुआओं में जो रुकावट होते हैं ना, वो भी यही गुनाह होते हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही होती। तो अब मैं आपके साथ जो है ये इस वजीफे को शेयर करती हूँ कि ये कितना पावरफुल वजीफा है, और यकीन माने इस वजीफे को, इस अमल को हमारे घर में भी किया जाता है। जब कोई परेशानी, कोई मुश्किलात, कोई मुसीबतें आ जाती हैं तो हमें जो पूरी फैमिली है ना, वो इसको एक साथ बैठकर स्टार्ट कर देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, या तो इससे पहले कभी हमारा जो है मसला हल हो जाता है या फिर कुछ दिन में हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो चलें आपके साथ में इसको स्टार्ट करती हूँ कि किस तरीके से ये पढ़ना है और किस तरीके से इसको फॉलो करना है, तो मैं आपको बता दूँ। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी बात, जो मैं अहम बात है वो ये है कि चाहे आप कोई भी वजीफा करें, कोई भी अमल करें, ठीक है, चाहे आप कितना ही बड़ा वजीफा कर रहे हो, लेकिन वो वजीफा, वो अमल जो है तभी काम करता है जब आप जो है नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त वक्त पर जो है नमाज पढ़ना
اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور نماز جو ہے پابندی سے ہو رہی ہو۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، یہ بہت پاورفل ہے، اور اللہ کے حکم سے جن بھائیوں نے بہنوں نے اس عمل کو کیا، ان کے کام بنے ہی بنے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے نا کہ نماز کی پابندی پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ ایک دو وقت نماز پڑھتی ہیں اور پھر آپ یہ اس وظیفے کو کر رہی ہیں، اس عمل کو کر رہی ہیں، اور پھر آپ کہہ دیں کہ آپ نے جو بتایا تھا اس سے جو ہے کام ہی نہیں بنا، ایسی بہت ساری بہنیں کہتی ہیں، لیکن آپ بیک گراؤنڈ پہ خود نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ہم نماز جب نہیں پڑھتے تو کوئی بھی وظیفہ کام کرے گا ہی نہیں نا۔ تو اسی لیے اس وظیفے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور پھر یہ استغفر اللہ کا آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ اتنا پاورفل، اتنا جلالی وظیفہ ہے کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں۔ چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے فضائل کس طریقے سے آپ نے سمیٹنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوالات استغفار کا جو وظیفہ ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی آپ کی حاجات ہے، رکے ہوئے کام ہیں آپ کے جو وہ نہیں بن رہے، بہت رکاوٹیں ہیں، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ نے اس عمل کی جو ہے نیت کر لینی ہے کہ آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ نے دل میں اس کی نیت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی نیت کرنی کہ اللہ میرا فلاں کام جب تک پورا نہیں ہو جاتا میں نے اس وظیفے کو کرنا ہے، یا پھر میں سوالات استغفار کی جو ہے منت مانگتی ہوں۔ میرے جن بھائیوں بہنوں نے یہ کیا ہے نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ابھی ہمارا سوالات کا جو ہے ٹارگٹ پورا ہوا بھی نہیں ہوتا اور ان کے کام بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی معافی مانگنی ہے کہ میرے جو بھی پچھلے گناہ ہیں نا، میں جو استغفار کروں گی یا پھر جو میں نے آپ نے منت مانگی ہے اس کے ذریعے میرے وہ گناہ بھی، جو چھپے ہوئے گناہ تھے جو مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہ سارے گناہ معاف فرما۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے، چاہے آپ جیسے بھی پڑھیں، یہ اٹس اپ ٹو یو، آپ کیسے بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، استغفر اللہ پڑھیں یا پھر پورا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے چھوٹا پڑھنا ہے، آپ نے بڑا پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے استغفر اللہ کا بھی بہت ثواب ہے، اجر ہے، لیکن جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ظاہر ہے تھوڑا زیادہ ثواب ہے، لیکن دیکھیں ان شارٹ ہے دونوں معافی ہی، اللہ تعالیٰ سے آپ دونوں صورتوں میں معافی ہی مانگ رہے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کوئی بھی پڑھیں، اور ایسے بہت سارے استغفار ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو بزی جو روٹین ہے اور سوالات کا استغفار ہے تو میں ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ یہ جو سوالات کا استغفار ہے نا، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو مہینوں میں ختم کرتے ہیں، آپ اس کو سال میں ختم کرتے ہیں، جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ ویسے پڑھیں۔ اچھا، پڑھنے والوں نے تو اس کو جو ہے 40 دن میں مکمل کیا، 21 دن میں مکمل کیا ہے۔ اچھا، میں کس طریقے سے پڑھتی ہوں، میں یہ سوالات کا یہ جو پورا ہے نا، اس ٹارگٹ کو میں 41 دن میں ختم کرتی ہوں، سوالات استغفر اللہ میں 41 دن میں پڑھتی ہوں۔ اب آپ مجھے کہیں گے کہ میں کس طریقے سے پڑھتی ہوں، دیکھیں مجھے جیسے کنوینئنٹ لگتا ہے، مجھے جس طریقے سے ٹائم ملتا ہے میں اس حساب سے اس طریقے سے پڑھتی ہوں، اور میں زیادہ لیندی نہیں لے کے جاتی، یعنی کہ میں لمبا لمبا نہیں چلا سکتی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کم دنوں میں سے پڑھ لوں۔ اب میں کس طریقے سے پڑھتی ہوں، 3048 مرتبہ، یعنی کہ 3048 ٹائمز میں سے ڈیلی پڑھتی ہوں، اور یہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت ایسے سے لوگ بھی ہیں جو ایک دن میں 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، میں خود پڑھتی تھی، اور جب یہ والا استغفار کی جو میں منت مانگتی ہوں سوالات کی، تو پھر میں اس طریقے سے پڑھتی ہوں، 3048 ٹائمز پڑھتی ہوں، جو کہ بہت آسان ہے، کوئی لیندی نہیں ہے، مجھے جسٹ 15 سے 20 منٹ لگتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لگتی۔ اور دیکھیں نا، ہم اتنی دیر موبائل پر بیٹھ کے گھنٹوں جو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس ٹائم کو اویل کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دیکھیے گا آپ جب اس ٹارگٹ کو پورا کریں گی، یا اس سے پہلے آپ کی وہ حاجات، وہ پریشانی، وہ مشکلات جس کی وجہ سے آپ دن رات پریشان رہی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتی رہیں، لوگوں کے آگے پیچھے گھومتی رہیں، لیکن آپ کو وہ کام نہیں بنا، کیونکہ دیکھیں ہمارے معاملے تو اوپر سے بگڑے ہوئے نا، ہم کیوں نہ اوپر والے کو منائیں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور دیکھیں سچے دل سے ندامت کے ساتھ معافی مانگے، اس کے بعد ہی آپ کے سارے کام بنیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ ایک بار یہ عمل کو سٹارٹ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو، نہیں، آپ نے پورے فوکس کے ساتھ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور ندامت کے ساتھ کہ آپ کو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر، اپنے گناہ پر فوکس کر کے کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا، میرے اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا،
میں تو بھول گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز یاد رکھتا ہے، اس بات کو یاد رکھے گا، اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو کر رہ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں اب تو اللہ تعالیٰ نا ہر چیز ہمیں دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. بنتے کام جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو کل بڑے ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں وہی لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو کبھی ہمیں عزت دیا کرتے تھے آج وہی لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، نیچے گرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. تو دیکھیں یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے لا رہا ہوتا، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میں بڑی بات نہیں کرتی، لیکن جب بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو میں نے سٹارٹ کیا، یا میری فیملی میں سے جس نے بھی اس عمل کو سٹارٹ کیا، فائدہ ہوا ہی ہوا ہے. یقین کریں ایسے رستے کھلتے ہیں، ایسے بند رستے کھلتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے. اور ہمیشہ میں آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں وہی ساری باتیں بتاتی ہوں جس کا ایکسپیرینس میں نے خود نے کیا ہو، مجھے جس چیز کا ذاتی تجربہ ہو. اور یہ تو پھر استغفر اللہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ استغفار کیا کرو. استغفار کرنے کے نہ صرف بند رستے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے نہریں جاری کر دیتا ہے، باغات دیتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی جس چیز کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. استغفار میں اتنا سب کچھ چھپا ہوا ہے، ایسا راز ہے استغفار کہ جتنا کھودتے جاؤ گے اتنا ہی سونا نکلتا جائے گا. یہ وہ والی بات ہے. تو بس آج سے اپنی زندگی میں استغفار کریں اور اس عمل کو سٹارٹ کریں. آپ خود مجھے کامنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی بدلی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.